अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं जो कि वर्ल्ड वाइड वेब और HTML के बारे में है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और उसकी डिटेल देखते हैं। चैप्टर 7 वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTML, लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन। सबसे जो पहला टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन में डेफिनेटली अबाउट चैप्टर 7 के वर्ल्ड वाइड वेब और HTML क्या चीज़ है। तो हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। हमारे पास ये जो वर्ड आता है या ये जो टर्म आती है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इसको हम एब्रीवेट करते हैं WWW से, जो कि एब्रीवेशन है वर्ल्ड वाइड वेब की डेफिनेटली। अब ये चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है? ये यूज़ होती है वेबसाइट एड्रेस के अंदर। वेबसाइट एड्रेस हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? अगर हम कोई भी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं इंटरनेट पे, तो उसका हमें वेबसाइट एड्रेस चाहिए होता है और हम वो यूज़ करते हैं वेब के ऊपर, या हम कह सकते हैं कि हम उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसको कि हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। अभी इन सब की डिटेल्स आगे नेक्स्ट आएगी। वेब ब्राउज़र हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इसी तरह हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा गूगल क्रोम भी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का है, कॉमन है, एंड गूगल क्रोम गूगल का है, ये भी काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा और भी वेब ब्राउज़र्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमने क्या चीज़ देखनी है कि ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज़ है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट हमने यूज़ करना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या कोई डॉक्यूमेंट हमने व्यू करना है, तो उसके लिए क्या होगा। अगर हमें इंटरनेट के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या ऑप्शन होंगे। क्या जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इंटरनेट के वो उसी तरह हैं जिस तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं डेस्कटॉप के, या इससे डिफरेंट हैं। तो इनके अंदर डेफिनेटली डिफरेंस है। इंटरनेट के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो मुख्तलिफ हैं और जो डेस्कटॉप के ऊपर डॉक्यूमेंट आएंगे वो मुख्तलिफ होंगे। इसी वजह से हमारे पास ये जो HTML की टर्म यूज हो रही है जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि इसके नाम में ही लैंग्वेज आ रहा है, प्लस इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप का। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट को यूज करते हैं। अब इसमें क्या हम सिर्फ टेक्स्ट ही यूज करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक्स्ट के साथ इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्मेट, लाइक ऑडियो का फॉर्मेट भी यूज होगा, वीडियो का फॉर्मेट भी यूज होगा, ग्राफिक्स का ऑप्शन भी यूज होगा। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास HTML में आएंगी जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और ये कैसी लैंग्वेज है? HTML हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम यूज करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट के बनाने के लिए, या हम कह सकते हैं किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए। और ये चीज़ें हम व्यू करेंगे इंटरनेट के ऊपर। इनका पर्पस हमारा, इनका यूज है इंटरनेट के ऊपर। तो HTML की डिटेल भी आएगी। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज होती हैं इंटरनेट के लिए। इंटरनेट ऑल्दो आजकल बहुत कॉमन है, हर कोई इंटरनेट यूज करता है। डेस्कटॉप पे भी यूज करता है, मोबाइल पे भी यूज करता है, या इसके अलावा और भी डिवाइसेस हैं, टैबलेट्स हैं। तो इंटरनेट कोई नई चीज नहीं रही। अब तकरीबन जहां भी कंप्यूटर होगा या कोई ऐसी डिवाइस होगी जिसके साथ के आप नेट यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर इंटरनेट का यूज काफी कॉमन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टर्म यूज होती है वेब पेज, वो क्या चीज है। अब वेब पेज एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर हम व्यू कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, और ये ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होगा। इसका मतलब है हम इसको डायरेक्टली डेस्कटॉप पे नहीं देख सकते, इसके लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। और अगर हम इस वेब पेज को व्यू करना चाहते हैं तो इसको व्यू करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी वेब ब्राउज़र की।
ویب براؤزر کے بغیر ہم اس کو ویو نہیں کر سکتے۔ عام طور پہ جو ویب پیج ہے یا ڈاکومنٹ ہے، اس کے اندر ہمارے پاس فائل ایکسٹینشن آتی ہے، اور یہ فائل ایکسٹینشن جس طرح باقی فائلز کی ایکسٹینشن ہم کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں کہ دی ہوئی ہوتی ہے، تو یہاں پہ اس کی فائل ایکسٹینشن .html فائل ایکسٹینشن آ رہی ہوگی۔ اس سے پہلے کسی بھی فائل کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کو اوپن کرنا، تو وہ کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، تو میں یہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر۔ تو اس طرح سے ہم یہ ایک ویب سائٹ یا ایک فائل ویب کی اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آپشن آ جائے گا ویب سائٹ کا۔ ویب سائٹ کی ٹرم کافی کامن ہے، ویب سائٹ ایڈریس کافی کامن ہے۔ جب ہمارے پاس ایک ویب سائٹ کا ایڈریس اویلیبل ہے، اور یہ ایڈریس کس طرح سے ہوتا ہے، لائک www.fbise.edu.pk۔ تو اس طرح سے اگر ہمارے پاس ایک ایڈریس اویلیبل ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ایک ویب سائٹ ایڈریس ہے۔ اور اگر ہم اس کو ٹائپ کریں گے کہاں پہ، ایڈریس بار کے اندر، اور یہ ایڈریس بار کس کی ہوگی، یہ ایڈریس بار ہوگی اس سافٹ ویئر کی جس کو کہ ہم ویب براؤزر کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اٹ کین بی گوگل کروم، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ایکسپلورر کا ویب براؤزر اویلیبل ہے۔ اور بھی کافی سارے ویب براؤزر ہمارے پاس اویلیبل ہے، موزیلا فائر فاکس ہے، اوپرا ہے، زیادہ کامن انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے اور گوگل کروم ہے۔ تو ہمارے پاس جو ایڈریس بار آئے گا، یہ اس کو بھی میں پرفارم کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو اس طرح سے ہم کسی بھی ویب سائٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے ویب ایڈریس سے۔ سو جو ویب سائٹ ہے یہ کیا چیز ہے، یہ ایک کلیکشن ہے ویب پیجز کا، اور یہ ویب پیجز کہاں پہ ہوں گے، یہ ویب پیجز ہوں گے ہمارے پاس کسی بھی ویب سرور کے اوپر۔ تو اب یہاں پہ ایک نئی ٹرم آ رہی ہے، ویب سرور۔ یہ کیا چیز ہے، ویب سرور ہمارے پاس ایک ایسا کمپیوٹر ہے جو کہ کسی بھی جگہ پہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہے، اور وہ کام کر رہا ہے ایز اے سرور۔ اب اگر ایز اے سرور وہ کام کر رہا ہے تو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کسی بھی کس کو، یوزر کو، کس لیے، تاکہ وہ اوپن کر سکے کسی بھی ویب سائٹ کو جو کہ وہ سرور کے اوپر ہے، اس سرور کے اوپر ہے۔ تو مختلف جو ویب سائٹس ہیں وہ مختلف سرور پہ ہوں گی۔ لائک اگر ہمارے پاس ویب سائٹ ہے PIA کی تو وہ PIA کے سرور پہ ہوگی۔ اسی طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ یہ فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ ہے تو یہ فیڈرل بورڈ کے سرور پہ ہوگی۔ پاسبل ہے کہ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی آرگنائزیشن کسی بھی اور کمپنی سے فیسلٹی لے لے سرور کی، اور وہاں پہ وہ اپنا ڈیٹا یا اپنی ویب سائٹ یا اپنے ویب پیجز کو اسٹور کر سکے۔ سو کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی آرگنائزیشن، ان کا اپنا ویب سرور ہوگا۔ پاسبل ہے کہ وہ ان کی آرگنائزیشن کے اندر ہو یا کسی اور سروس سے انہوں نے اس کو حاصل کیا ہوا ہو۔ یہاں پہ ایک اور ٹرم ہم دیکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں کہ URL۔ یہ ایبریویشن ہے یونیفارم ریسورس لوکیٹر کی۔ اب یونیفارم ریسورس لوکیٹر کا مطلب ہے کہ جو ریسورس ہے وہ کس کا ہے، اس کو کیسے لوکیٹ کرنا ہے،
لائک FDISC کا جو ریسورس ہے وہ فیڈرل بورڈ کا ریسورس FDISC ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل آتی ہے، لائک اگر آپ کو یہ چیز نظر آئے HTTP، اس کے ساتھ ہی دو کالم کے ساتھ دو بیک سلیش، اور دین دیر از www ڈاٹ AIOU ڈاٹ EDU ڈاٹ PK اینڈ فارورڈ سلیش، یہاں پہ ایک فائل کا نام آ جائے گا نیو اسٹوڈینٹس ڈاٹ ASP. اب چونکہ یہ بک کی ایگزامپل میں ہے تو میں آپ کو ایز اٹ از بتا رہا ہوں. اب یہ جو پہلا پورشن یہاں پہ آ رہا ہے HTTP، جس کو ہم کہتے ہیں ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسپورٹ پروٹوکول، یہ ایک پروٹوکول ہے. اب پروٹوکول کیا چیز ہوتی ہے؟ پروٹوکول ہمارے پاس رولز ہوتے ہیں، اور یہ کون سے رولز ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو رولز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کسی چیز نے کیسے کام کرنا ہے. لائک HTTP ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسپورٹ پروٹوکول ہے، تو یہ انٹرنیٹ کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے پروٹوکول یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو آپشن آ رہا ہے www کا، اس کو ہم کہتے ہیں سب ڈومین. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو آپشن آ رہا ہے اس کے ساتھ www.aiu، یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈومین نیم. ڈومین نیم کا مطلب ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے تو اس کا مین جو ڈومین ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہے، تو اس کا نام اس کے اندر شامل ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آ رہا ہے EDU، اور اس کے ساتھ ہی آپشن آ رہا ہے PK. EDU کا مطلب ہے کہ یہ ایک ٹائپ بتائی جا رہی ہے، لائک EDU از فار ایجوکیشن. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ EDU کی بجائے کام لکھا ہوا ہو تو کام ہمارے پاس ہوتا ہے کمرشل کے لیے. اسی طرح اگر یہاں پہ آ جائے ORG اور تو اس کا آپشن آرگنائزیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. PK یہ ایک کوڈ ہے جو کہ کنٹری کے لیے ہے، کنٹری کوڈ اس کو ہم کہیں گے، اور PK از فار پاکستان. اسی طرح مختلف کنٹریز کے لیے مختلف کوڈ ہوں گے. انڈیا کے لیے IN، UK یونائٹیڈ کنگڈم، US یونائٹیڈ اسٹیٹس کے لیے. اور یہ جو دونوں آپشن آ رہے ہیں EDU.PK کا آپشن، اس کو ہم یوز کرتے ہیں یا اس کو ہم کہتے ہیں ٹاپ لیول ڈومین. اور فارورڈ سلیش کے بعد اینڈ پہ یہ جو نام آ رہا ہے، یہ نام ایک فائل کا نام ہے، یا ہم اس کو فائل کا پاتھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ جو پورا ڈومین یا URL ہے، اس کے اندر یہ ایک فائل ہوگی جو کہ اوپن ہوگی. اور اگر ہمارے پاس یہ فائل اوپن نہیں ہوتی اور ہمارے پاس صرف ایڈریس آ جاتا ہے لائک www.aiu.edu.pk، سو یہ جو جنرل ایڈریس ہے اس سے کیا ہوگا، اگر صرف یہ ہم ٹائپ کریں گے تو یہ اوپن کرے گا ہوم پیج. سو یہ ایک اور ہمارے پاس نئی ٹرم آ گئی ہے ہوم پیج. یہ کیا چیز ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ہوم پیج کا مطلب ہے کسی بھی ویب سائٹ کا فرسٹ پیج، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کا مین پیج. اگر ہم کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کریں گے تو بائی ڈیفالٹ اس کا فرسٹ پیج یا مین پیج اوپن ہوگا، اور اس مین کے پیج کے اوپر لنکس ہوں گے فردر پیجز کے یا فردر ڈاکومنٹس کے جو کہ اس ویب سائٹس کے اوپر اویلیبل ہوں گے. اس میں ایک کمپلیٹ مینیو بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے اوپر ڈفرینٹ لنکس ہو سکتے ہیں، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈفرینٹ ہائپر لنکس ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی کس جگہ پہ، مین پیج کے اوپر یا فرسٹ پیج کے اوپر. یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور ٹرم آتی ہے
سرچ انجن کی. اب یہ سرچ انجن کیا چیز ہے؟ آل راؤنڈ دا ورلڈ، پوری دنیا میں جو انٹرنیٹ ہے وہ سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، اور اس کے اوپر بے تحاشا ویب سائٹس ہیں. اس کے اوپر جو ویب سائٹس ہیں ان کو کاؤنٹ کرنا تقریباً ناممکن ہے یا بہت مشکل ہے. تو دے آر ان ملینس. تو اب اگر ملینس ویب سائٹ ہیں تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ان کا ویب ایڈریس معلوم ہو ہر کسی کو، یا اس کا ویب ایڈریس کسی ڈائریکٹری میں آ جائے. تو اب کیا کیا جاتا ہے کہ ایک سرچ انجن کا آپشن یوز کیا جاتا ہے جس سے کہ سرچ کیا جا سکے، جس سے کہ ڈھونڈا جا سکے، فائنڈ کیا جا سکے کسی بھی ویب سائٹ کو. اب یہ ویب سائٹ کس طرح فائنڈ کی جائے گی؟ ہمیں کچھ کی ورڈز ٹائپ کرنے ہوں گے، اور جب ہم اس کو ٹائپ کریں گے تو ان کی ورڈز کے اوپر سرچ انجن سرچ کرے گا اور ہمیں شو کرے گا جتنے بھی ریزلٹ ہوں گے جو اس سے ریلیٹڈ ہوں گے. اب پاسبل ہے کہ ایک پیج کے اوپر ہمیں 10 ریزلٹس شو ہو رہے ہوں، یا پاسبل ہے کہ ایک پیج پہ 15 ریزلٹس شو ہو رہے ہوں، جبکہ جو ٹوٹل نمبر آف ریزلٹس ہوں گے they can be in millions. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں سرچ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، میتھڈ آنا چاہیے. جتنا اچھا ہم میتھڈ یوز کریں گے، طریقہ یوز کریں گے، اتنی اچھی ہمیں آپشن ملے گی ریزلٹس کے اندر جو کہ ہمیں ڈسپلے ہوں گے. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے سرچ کرنا ہے پیپرز کو، جو کہ پاسٹ پیپرز ہونے چاہیے، اور وہ ریکوائرمنٹ ہے مجھے فیڈرل بورڈ کی، اور وہ مجھے چاہیے ایس ایس سی 2 کے لیے، جس کو ہم 10th کلاس کہتے ہیں. تو اب اس کو ہم کیسے سرچ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں ٹائپ کروں گا پاسٹ پیپر، اس کے ساتھ میں لکھ دوں گا FDISE، اس کے ساتھ میں لکھوں گا SSC 2 اینڈ سبجیکٹ اس کے ساتھ میں مینشن کر دوں گا لائک کمپیوٹر سائنس. اب کیا ہوگا، یہ جو جتنی ٹرمز میں نے یہاں پہ لکھی ہیں ان سب کو وہ مکس کر کے ان سب کو ایک سنگل ٹرم بنا کے اور ایز اے ڈفرینٹ مختلف ٹرمز کے ساتھ بھی سرچ انجن سرچ کرے گا اور ریزلٹ میں شو کر دے گا. اس طرح سے اگر ہم سرچ کریں گے تو ہمیں جو پہلی ویب سائٹ ملنی چاہیے وہ پہلی ویب سائٹ فیڈرل بورڈ کی ملنی چاہیے، FDISE کی. پاسبل ہے کہ وہ پہلی ویب سائٹ ہمیں FDISE کی نہ بھی ملے، یا کسی اور بلاک کی ہمیں مل جائے، لائک ان کی دنیا کی ہمیں ویب سائٹ مل جائے پہلے نمبر پہ، کیونکہ اس کی SEO بہتر ہوگی. یہاں پہ کہ میں ٹرم بتا رہا ہوں SEO، یہ آپ کے کورس میں نہیں ہے. سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ویب سائٹ کو ہائر رینک کرنا چاہتے ہیں، فرسٹ پہ رینک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی جو سرچ انجن کی آپٹیمائزیشن کرنی پڑتی ہے وہ مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اس کے اندر ٹیگز یوز ہوتے ہیں، تو وہ کی جا سکتی ہے. اس کی وجہ سے کوئی بھی ویب سائٹ جو ریلیٹڈ ہے وہ ٹاپ پہ آ سکتی ہے. سو یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن تھی جس کی آپ کو شاید ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کو یہ ٹاپک سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہم آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں. اس کے متعلق کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس چینل اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ مزید ان اسٹوڈنٹس تک پہنچ سکے جو آن لائن کمپیوٹر سائنس پڑھنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.